8 मार्च को वो वाक़या हुआ, 9 और 10 की दरमियानी रात हुकूमत जा चुकी थी। उसका फॉलो अप तो शहबाज शरीफ साहब को करना था। नहीं, 8 मार्च को हुआ था। हुकूमत जो है वो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी, सॉरी 8 मार्च कह रहा हूँ, 8 अप्रैल को हुआ था। 8 अप्रैल को तो अब हमें जो है 8 अप्रैल को हुआ था और 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात हुकूमत चली गई थी। ज़ाहिर है उसके ऊपर तो फॉलो अप गालिबन शहबाज शरीफ साहब का बनता था। साथ में ये बताएं कि इस वक्त ज़ाहिर है कि एक सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है गिवन द लार्जर थ्रेट एक्सटर्नल एनिमी। फाइनली मुझे ज़रा थोड़ा सा समझाएं अपने तजुर्बे से कि मौजूदा सूरत हाल में क्या एक मुनक़सिम सियासी क़यादत, एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार मुल्क, एक सियासी नफ़रतों का जिस तरीके से बाज़ार गर्म है, अगले 5 साल तो ये लड़ाई नज़र आ रही है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर इंडिया वापस नहीं बैठता और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर देता है तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरे मुल्क को उसका मुकाबला करना है। मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर कितना मुश्किल होगा हुकूमत के लिए ये लड़ाई लड़ना? ये पहले मैं आपके नाजरीन के दुरुस्ती कर दूं कि ब्राह्मोस मिसाइल मैंने दुरुस्त कहा था 9 मार्च को गिरा था और हुकूमत उससे 1 महीना बाद गई थी, तो वो वेरीफाई भी कर सकते हैं इसकी डेट्स जो हैं। हुकूमत जो है वो 9 और 10 अप्रैल की रात में गई थी। ब्राह्मोस, ठीक, हाँ, ब्राह्मोस 1 महीना पहले गिरा था। देखिए, ये जो सियासी इस्तेहकाम है अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया जा चुका है। अब अगर सियासी इस्तेहकाम का ये मतलब नहीं कि मुल्क में अपोजिशन नहीं होगी, अपोजिशन होगी। अपोजिशन जो है वो हुकूमत की मज़ामत भी करेगी, उसकी मुखालफत भी करेगी, लेकिन जिस सियासी इस्तेहकाम की हम बात करें वो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया जा चुका है। और अब अगर एक ऐसी जमात है जो बज़िद है कि उन्होंने मसलन वो कल एक ब्रीफिंग की DGISPR की, उसमें उनको बाकायदा तौर पर मदऊ किया गया था लेकिन वो नहीं आए। इसी तरह जो है उनको जो नेशनल सिक्योरिटी की एक पार्लिमानी मीटिंग हुई थी उसमें वो नहीं आए। और ये एक्चुअली वही जमात है कि जब इसके बानी चेयरमैन वजीर आजम थे तो 3 सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंगें हुई जिनका मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। वो वजीर आजम होते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा करने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नहीं आए, तो ये उनका रिकॉर्ड है। तो लिहाजा उनकी जो संजीदगी है, कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया है आज से, तो उसमें अगर वो वाकई संजीदा है तो आकर अपनी जो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के पानी की हिफाजत, उसके बारे में आकर उनकी बड़ी तवाना तादाद मौजूद है कौमी असम्बली में। और सेनेट में एक बहुत अच्छी करारदाद मुतफ़िका तौर पर अपोजिशन लीडर के चेंबर में ड्राफ्ट हुई थी। तो अगर यही रिकॉर्ड है तो वो आकर अपने ऐवानों में अपनी बात करें और हम उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं कौमी सलामती के मौजूद। अभी भी मुतफ़िका करारदाद जो है वो कौमी असम्बली से इंडिया के खिलाफ मंजूर हो गई है। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर दिफ़ा, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा व तजारत हमारे साथ मौजूद थे। क्या हम इस सितंबर अक्टूबर का इंतज़ार करें या फिर आज जब रॉयटर्स कह रहा है कि इंडिया स्टार्ट्स वर्क ऑन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आफ्टर सस्पेंडिंग ट्रीटी विद पाकिस्तान, तो आज ही हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझते हुए इसके ऊपर इक़दामात शुरू कर दें? जी, एक्ट ऑफ वॉर जो है वो सिर्फ मिसाइलों से और बंदूकों से नहीं होनी, उसमें कानूनी जंग भी शामिल है। और इस हफ्ते वो कानूनी जंग जो है उसकी तैयारी हो गई है और आइंदा एक या 2 दिन में आप देखेंगे कि जो भी रेलेवेंट फोरम्स हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह बड़े एग्रेसिव तरीके से दुनिया के तमाम फोरम्स पर जाएगा अपने पानी की हिफाजत के लिए। और पानी जो है वो तो तहजीब की अलामत है, तो अगर हिंदुस्तान जो है वो तहजीब कुश अमल करेगा तो उसको पूरी दुनिया से जो है वो उसके ऊपर तनकीद भी होगी, उसकी जो साख है उस पर भी असर पड़ेगा। और ये जो काइनेटिक एक्शंस हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसकी जैसे कहते हैं उसे नापा जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है। तो अगर एक ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान समझेगा कि हमें जो है वो काइनेटिक एक्शन करना है पानी के लिए, तो हम वो करेंगे, वो भी करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे तो जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान इज रैलिंग अगेंस्ट व्हाट इंडिया इज डूइंग, लेकिन 3 ऐसी डोमेन्स जिनमें आप का तजुर्बा है, दिफा, खारजा और तजारत का, ये इन 3 मिनिस्ट्रीज़ का अभी तक जो इन सब ने अपने अपने तौर पर रिस्पॉन्स दिया है इंडिया को, इसको आप कैसे एवेलुएट करते हैं? हमारे पास तजारत वाले मामले पे हमने तजारत बंद कर दी, बॉर्डर बंद हो गया, फ़िज़ाई हदूद बंद हो गई। ज़ाहिर है कि इंडिया को 50 अरब डॉलर या 100 अरब डॉलर की तो तजारत पाकिस्तान के रास्ते से नहीं कर रहा था। तो क्या इंडिया को हम डिप्लोमेटिकली उतना हर्ट कर पा रहे हैं कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर इस तरीके से एक सोलो फ्लाइट ना ले,
کیا ہمارے پاس ایسے کوئی ڈپلومیٹک کارڈز موجود بھی ہیں کہ جس میں ہم انڈیا کو مجبور کر سکیں کہ وہ بیٹھے اور دوبارہ سے اس ٹریٹی پر عمل درآمد شروع ہو؟ جی، پاکستان اور ہندوستان کی جو تجارت ہے اس کا حجم جو ہے وہ بہت کم ہے. یعنی جب بہت زیادہ بھی تھا تو $2-2.5 بلین سے زیادہ نہیں تھا میکسیمم. صحیح. اور اگر جو انڈر دا ٹیبل ہے وہ بھی اگر بہت ہوا تو $1-1.5 ارب ہوتا ہے. تو لہذا اس کا حجم جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ پاکستان یا ہندوستان کے اوپر کسی بھی طرح کا دباؤ آئے. اور اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جو تجارت ہے وہ پریکٹیکلی تو 2019 سے بند ہے. اور اس کے بعد سے بھی جو ایک تھرڈ پارٹی ہوتی تھی یا واگا کے ذریعے تھی اس کا جو والیوم تھا وہ بہت کم ہو گیا تھا. تو تجارت کی بندش تو اتنا بڑا لیور نہیں ہے جس کے ذریعے ہم ہندوستان کو ٹیبل پر آئے. لیکن دوسرے جو لیورز ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان کو فوراً جو ہم ایکشنز کر رہے ہیں کہ جہاں وہ کائنیٹک ایکشن تو ایک آخری حد ہے جس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں ہر لحاظ سے. لیکن پاکستان کو میری رائے میں اپنی دے چکا ہوں حکومت کو کہ فوری طور پر جو ہندوستان کی ٹیرر فائنینسنگ ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اس کے ذریعے پاکستان کو اس دفعہ درخواست لے کر فاٹف میں جانا چاہیے کہ ہندوستان کو جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. تو اگر وہ ہم اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اپنے دوسرے الائز کے ساتھ تو وہ ایک بڑا واضح پریشر ہوگا ہندوستان کے اوپر. اسی طرح جو ٹیررزم کے ڈکلیئر کرنا ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی اور پاکستان میں بھی ہندوستان نے جو ایک کرائے کے قتل کروائے ہیں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے تو اس کے لیے ایک بڑا مضبوط کیس ہے پاکستان کے پاس کہ ہندوستان جو ہے وہ ٹیررزم میں ملوث ہے اور جو ٹیررزم کے ملکوں کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ پوری طرح اس کے اوپر اٹریکٹ ہوں گی. تو کائنیٹک ایکشن سے زیادہ جو ہے ہندوستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا اور اس کو جو ہے وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں انشاءاللہ جیسے ہم اس کو پوری طرح اس کو پرسو کریں گے تو اس سے جو ہے ضرور ہندوستان کے اوپر ایک پریشر آئے گا. نریندر مودی کی حکومت آئی ہے وہ ایک مسلمان مخالف اور پاکستان مخالف جو رستہ ہے اس پر چل رہے ہیں اور اس میں انہوں نے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو عمل کیے ہیں وہ آپ کے ناظرین کے سامنے ہیں. لیکن جو اہم ترین بات تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستان پہلے جب 2014 میں منتخب ہوئے تو انہوں نے کہا جی وہ پاکستان کو سزا دیں گے. انہوں نے کوشش کی 2016 میں ایک کلیم کیا کہ جی ہم جو ہیں وہ ہم نے انکرجن کی ہے پاکستان کے ہم اندر آئے ہیں. پاکستان نے اس کو جو ہے بالکل ریجیکٹ کیا اس سارے واقعے کو. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے لائن آف کنٹرول پہ بہت زیادہ بمباری اور دوسرے جو وائلیشنز ہیں وہ شروع کی 2017 میں. لیکن پاکستان الحمدللہ نے ہمیشہ اس کا جواب دیا. لیکن جو سیریس معاملہ ہوا پھر 2019 میں ہوا جب انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے بڑا واضح ہے کہ وہ بالا کوٹ کا جو واقعہ تھا وہ کیا جس میں پھر انہوں نے پسپائی بھی ہوئی اور ابھینندن پاکستان ان کے جہاز گرائے. لیکن ان کو وہ سیاسی فائدہ حاصل ہو گیا جو وہ کرنا چاہتے تھے. اس کے فوراً بعد انہوں نے جو کشمیر کے اوپر جو قبضہ تھا اپنا وہ اس کو مسلط کیا اور کشمیر کے 2 ٹکڑے کیے. صحیح. تو پاکستان کے لیے یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ ایک مستقل طور پہ ایک ایسی ریاست جو ہے جو کہ ایک نیوکلیئر ریاست بھی ہے جو کہ اقتصادی طور پر اور اگر آپ ویسے نمبرز دیکھیں پاکستان کے اور ہندوستان کی جو افواج ہیں تو ہندوستان جو ہے وہ کئی گنا بڑا ہے سائز میں ہر لحاظ سے. لیکن پاکستان کے پاس الحمدللہ اپنا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بھی ہے اور پاکستان کی افواج کے پاس اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے جو ایک پورا جو فائٹنگ ڈاکٹرن ہے خاص طور پہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے پچھلے 10 سالوں میں. تو پاکستان کی جو آرمی ہے وہ اور ایئر فورس اور نیوی وہ ایک بیٹل ہارڈنڈ فورسز ہیں. انہوں نے جنگ لڑ کر اپنی مہارت حاصل کی ہے. تو وہ ہمیشہ ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس وقت جو جس کا ذکر جو ہے ابھی آپ نے کلپ میں دکھایا بھی کہ فارن منسٹر نے کہا کہ ہندوستان میں چونکہ نئے انتخابات ہو رہے ہیں اس کی بھی ایک وجہ. لیکن جو لانگ ٹرم اپنے وہ آبجیکٹیوز ہیں وہ اس کو کبھی بھی دھندلاتے نہیں ہیں. تو ان کا لانگ ٹرم آبجیکٹیو 2016 سے چل رہا تھا کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو جو ہے دوبارہ سے ریویو کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے پاکستان کو نوٹسز بھی دیے. پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن انہوں نے اب یہ ایک معاملہ جو ہے پہلگام کے واقعے کو بنیاد بنا کے
ایک ایسا واقعہ جس کے اوپر بہت شکوک اور شبہات ہیں، اور پاکستان سے اب تک اس کی 2 ہفتے گزر گئے ہیں، ایک ثبوت کا ٹکڑا بھی نہیں وہ لا سکے جو پاکستان کے ساتھ کو کنیکٹ کرے. یہ انہوں نے ایک سمجھے بہانہ اور ایک پری ٹیکسٹ کریٹ کیا ہے اپنے دوسرے مقاصد حل کرنے کے لیے، جس میں ان کے اندرونی سیاسی مقاصد بھی ہیں اور ان کے جو لانگ ٹرم مقاصد ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرنے کے یا ریویو کرنے کے، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اچھا، اب اس میں یہ ذرا ہماری رہنمائی اس معاملے میں کریں کہ ہم تو بڑے دنوں سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ انڈیا نے جو ڈیمز کی فلشنگ کا پروسیس، جو اس کے سلٹنگ ہے، جو اس کی سیڈیمنٹس ہیں، ان کو فلش آؤٹ کرنا شروع کر دیا، جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ممکن نہیں ہے ادر دین دا پیک مانسون سیزن. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے ڈیمز میں کیپیسٹی بنا رہا ہے تاکہ پانی جب ہمیں ضرورت ہو، جب سوئنگ سیزن ہو، این اس وقت کئی دنوں کے لیے روکا جا سکے. لیکن ایک دوسری طرف ہم ہماری حکومت کو دیکھ رہے ہیں جس کے ہاں کام نظر آتا ہے. ہم نے نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کو دیکھا جو دریائے چناب کے کنارے کھڑے ہو کر ویڈیوز ریکارڈ کر رہے تھے آج سے چند دن پہلے کہ دیکھیں بڑا بہترین پانی آ رہا ہے. تو کیا حکومت اور خاص طور پر پھر پنجاب حکومت، مرکز میں حکومت، اس کو ادراک نہیں ہے کہ پانی کو ہتھیار کے طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، یا پھر وہ ابھی اس کو اس طریقے سے بلو اپ نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں ان کے اوپر بہت زیادہ عوامی پریشر نہ بڑھ جائے کہ اب آپ ایکشن لیں انڈیا کے خلاف؟ نہیں، دیکھیے 21ویں صدی میں تو جہاں ہر چیز کی ویڈیو اور تصویر اویلیبل ہے، ادراک بالکل ہے اور موجود ہے، لیکن اس سارے معاملے کو ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے تناظر میں دیکھنا ہے کہ اگر ہندوستان نے اس کو سسپینڈ کر کے کچھ ایسے ایکشنز کیے ہیں تو وہ کون سی حد ہوگی جو وہ کراس کرے گا. تو پاکستان اس کے اوپر پھر جس طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اپنے اعلانیے میں بڑا واضح کہا کہ اس کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا. تو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہندوستان کو ایک بنیادی طور پہ جو ایوریج فلوز ہیں وہ الاؤڈ ہیں. بغلہار ڈیم انہوں نے آج سے کچھ سال پہلے بھی جب بھرا تھا تو چناب کے پانی میں کمی آئی تھی، لیکن اس وقت موسم ایسا ہے کہ وہ زیادہ دن پانی کو بلاک نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پانی اور اگر وہ بلاک کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کے الٹن جو ہے نا اس کے نقصانات ان کو ہوں گے. آپ کے ناظرین میں سے شاید کچھ کو یاد ہو کہ 2014 میں اگرچہ انہوں نے پاکستان کی طرف پورا پانی جو تھا اس کا فلو تھا، اس کے باوجود سری نگر شہر جو ہے وہ پورا کا پورا ڈوب گیا تھا، اتنا زیادہ پانی آیا تھا. تو لہٰذا وہ بھی ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ اس کو روک نہیں سکتے. جو ایشو آئے گا جس کے اوپر پاکستان نے اور اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی ایک اگریسو کیمپین ہوگی انڈس واٹر ٹریٹی کی، جو سو کالڈ لا فیئر ہے یا قانونی اس کی چارہ جوئی ہے، کیونکہ یہ ایشو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ بنے گا ستمبر کے آخر میں اور اکتوبر کے آغاز میں، جب یہ جو برفوں کی میلٹنگ کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پانی کم ہونا چاہیے. وہاں پھر جو ہے وہ بغلہار اور جو کشن گنگا ہیں ان کی ایفیکٹونیس جو ہے وہ ہندوستان اس کو استعمال کر سکتا ہے. ایک پاکستان کو اس وقت یہ بھی ایک بنیادی فیکٹ موجود ہے کہ دریائے سندھ کے اوپر ہندوستان کے پاس اس وقت کوئی کسی بھی قابل ذکر ایبلٹی نہیں ہے کہ اس کا پانی کسی طرح بھی روک سکے. وہ تو فلو ہوگا، لیکن جہلم اور چناب کے اوپر بہرحال ان کے پاس کچھ ایبلٹی ہے پانی کو روکنے کی، لیکن وہ اتنا ہی ہے جتنا ان کا ڈیم بھرے گا. تو وہ جو ڈی سلٹنگ کے ذریعے تھوڑی سی ضرور کیپیسٹی ان کی بڑھے گی، لیکن وہ اتنی میسو کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پورے جو ہے 2 دریاؤں کا پانی